अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर शिबली फराज साहब ने। बहुत शुक्रिया शिबली साहब, आपसे गुफ्तगू करेंगे। बज़ाहिर तो नून लीग की जानिब से जिस तरह के बयानात आ रहे हैं उससे लग रहा है कि PDM की कॉस्मेटिक सर्जरी की जा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर PDM जो है वो खासी खोखली हो चुकी है। ANP के वफ़द से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द ने आज मुलाकात की है। 11 अप्रैल पे अब सबकी नज़रें हैं, क्या पीपल्स पार्टी बाज़ाब्ता तौर पे PDM से अलहदा हो जाएगी या फिर कुछ नए मुतालिबात जो हैं वो नून लीग से, मौलाना फजल रहमान से उनके सामने रखे जाएंगे। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ NA 75 डस्का का इलेक्शन बज़ाहिर ये एक रिवायती हरीफों का हल्का बन चुका है। पिछले इलेक्शन का जो सारा एपिसोड हुआ उसके बाद अब 10 अप्रैल को यहाँ मार्का होने जा रहा है। इसको लेके इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुछ खुसूसी अहकामात और इंतज़ामात भी किए गए हैं, उससे मुतालिक भी बात करेंगे। निज़ामी साहब, इमरान खान साहब ने आज एक तकरीब से खिताब भी किया हाउसिंग प्रोजेक्ट से, और उसमें उन्होंने कहा कि जो कर्ज़े पिछली हुकूमत ने लिए 20,000 अरब रुपए, हमने 2.5 सालों में 35,000 अरब रुपए लौटा दिए हैं। इस पर भी कुछ जिक्र करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जहांगीर तरीन साहब की जानिब से एक आज स्टेटमेंट सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को नुकसान पहुंचाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, बट ऑन दी अदर साइड वाई देयर इज़ लाइन इज़ बिजी, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं आ रहा जहांगीर तरीन साहब को, और वो वन साइडेड शिकवे जो हैं वो मीडिया पे आके क्यों कर रहे हैं। निज़ामी साहब। जी हाँ, ये खासा ये मानी खेज है जहांगीर तरीन साहब के साथ जो हुआ है। और जहांगीर तरीन साहब जो है वो करीब तरीन साथी थे, तो सिग्नल यही गया है, खान साहब ने सिग्नल दिया है कि साथी करीब तरीन भी हो। मैं जब एहतसाब करने पे आता हूँ तो मैं नहीं छोड़ता, लेकिन एहतसाब अगर इंतकाम की बो आए तो वो फिर अलग मसला हो जाता है। और जहांगीर तरीन साहब ने कहा खाली मैं क्यों। अब उन्होंने खुसरो बख्तियार साहब को भी लपेट लिया बीच में, आज उनकी भी तहकीकात शुरू हो गई है, तो वो देखें क्या बनता है। शिबली साहब से पूछते हैं। शिबली साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र जी। ये कैसे देखते हैं आप ये प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में आपका तर्जमानों का एक इजलास बुलाया और ये कहा कि आप अपोजिशन की फिक्र ना करें, आप अपनी कारकर्दगी को उजागर करें। तो इसका मतलब है कि कारकर्दगी बहुत अच्छी है और अपोजिशन जो है वो, जैसे कि अभी ये बासी साहब कह रहे थे कि सहपारीना बन चुकी है। बिल्कुल जी, देखें दो चीजें हैं। एक तो अपोजिशन का जिसका सब में भी जितने तजिया नगार भी थे और हमारा भी एक मानना था कि अपोजिशन जो है तो इनकी तहरीक में ना कोई जान है और ना इनका कोई मकसद है, इनके ज़ाती मफादात के लिए ये बरसरे पैकार हैं। और वो एक्सपोज हो गए मुख्तलिफ जगहों पे, लाहौर के जल से, फिर बाकी जितने इनके इस्तीफों की डिफरेंसेस वगैरह वगैरह, तो वो उसमें तो जी अपोजिशन तो अब जो है तो अपने उसमें खुद ही अपने जाल में खुद ही फंस गई है। और अभी इस वक्त जो आपस में इनकी गोलाबारी हो रही है तो जाहिर है कि वो चीज़ हमारे लिए अब इतनी अहम नहीं है। ये नहीं है कि हम पॉलिटिकल साइड से अब हमारा जो फोकस ज़्यादा, बिकॉज इन्होंने इतना एक मुल्क में एक ऐसा इंतशार सा पैदा करने की कोशिश की थी जिसकी वजह से उस शोर होगा में हम अपनी जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, जो हमारी डिलीवरी है, हम उसको शोकेस नहीं कर सके, आवाम तक नहीं पहुंचा सके। तो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी कैबिनेट सबका यही ख्याल है कि अभी हम इस तरफ जाएंगे कि हम अभी अपनी जो भी हमारी अचीवमेंट रही हैं, ये जो हम करने वाले हैं, उस पर हम फोकस करेंगे, डिलीवरी पे फोकस करेंगे, महंगाई को बड़े फोकस तरीके से हम एड्रेस करेंगे। तो हमारा अब ये जो है तो ये हमारे लिए एक पैराडाइम शिफ्ट है जिसमें कि हम इस शोर और इस नेगेटिव सियासत से जान छुड़ा के और अभी हम जो है तो ज़रा ज़्यादा फोकस्ड होंगे इस पे अवाम के मसाइल को हल करने में, लेजिस्लेशन में और डिलीवरी में। तो इसलिए ये ऐसे लगता है कि ये हुकूमत का आधा पीरियड ख़त्म हो गया और जो दूसरा पीरियड है इसमें एक नई जहद का आगाज़ किया गया और इस वन में टीम की तब्दीली की भी बात आ रही है कि टीम में तब्दीली हो रही है। मसलन हफीज़ शेख साहब को तो बड़ी एब्रप्टली देश इंतकाल दे दिया गया और अब शौकत तरीन साहब की आमद है बतौर वज़ीर फाइनेंस, वो अपनी जगह पर, लेकिन और टीम भी बदली जा रही है। बल्कि
انفارمیشن میں آپ کا نام بھی آ رہا ہے کہ جی آپ کی جگہ وہ واپس آ رہے ہیں فواد چودھری، پتہ نہیں کہاں تک اس میں صداقت ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ تبدیلی برائے تبدیلی تو نہیں ہونی چاہیے، جو ٹھیک کام کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک کام کر ہی رہے ہیں۔ بالکل جی، بالکل نہیں، اس میں جی آپ اگر آپ کسی فیلڈ پوزیشن چینج کریں تو وہ تو امپورٹنٹ ہوتی ہے، بیکاز آئی تھنک کہ ہر ایک کا اپنا ایک اسٹرینتھ ہے، اور ایک جو کیپٹن ہے وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب اس کو میں نے اس پوزیشن پہ کھلانا ہے۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے جی کہ جس طرح آپ نے بھی کہا اب ہمارے آدھی ٹرم گزر گئی ہے اور جو باقی آدھی ہے، تو انشاءاللہ اس میں ہماری بھرپور کوشش یہ ہے کہ ہم ایک تو ہم نے بہت کام کیے ہیں جی، وہ مہنگائی میں شاید ڈوب گئے ہیں لیکن ہم نے بہت چیزیں کی ہیں اور اس کا ڈائریکٹ عوام پہ اثر بھی پڑا ہے، لیکن ہم اس کو بتا بہتر طریقے سے نہیں سکے، بیکاز اتنا شور تھا، یہ جو ایک پولیٹیکل نوائز تھی تو اس میں وہ دب سا گیا تھا۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ اپنی پوری اس سے کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو ابھی بھی ہو رہا ہے، میرا خیال ہے آپ اس کا سوال پوچھیں گے مجھ سے کہ جو یہ مہنگائی ہے اور اس میں جو مین جو وہ ہیں چیزیں ہیں، چاہے چینی ہو جائے، آٹا ہو جائے، یہ بیسک جو ہماری اس کے کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، اس کے بارے میں بھی ابھی ہمارے پاس کافی کلیئرٹی بھی ہے اور ہم نے ڈیسائسو ایکشن بھی لیے ہیں۔ نہیں، لیکن آپ کو ادراک ہے آپ کی ٹیم کو اور خان صاحب کو کہ یہ مہنگائی کا ڈرائیور کیا ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے مہنگائی؟ قلت ہے یا کوئی حکومت کی بے عملی ہے یا مس ہینڈلنگ آف دی اکانومی ہے، یہ سارا فیکٹرز مل کے یہ ہو رہا ہے؟ جی تقریباً یہ جو چیزیں آپ نے مینشن کی ہیں، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح آٹا اور چینی ہوتا ہے، اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ مارکیٹ پلیئر جو ہوتے ہیں وہ مارکیٹ کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، بیکاز وہ اب جب جس طرح دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جی اگر روزے آ رہے ہیں تو بجائے، اور اب جب مغربی ممالک میں جب کرسمس آتی ہے تو چیزیں آسان سے آسان ہو جاتی ہیں، سستی ہو جاتی ہیں، لیکن ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جب بھی ہمارے ملک میں کوئی ایسا عید کا تہوار یا روزے آ رہے ہوں جی جی تو جن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے اس کو جو مارکیٹ مینیپولیٹرز ہوتے ہیں وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور چیزیں الٹی مہنگی ہو جاتی ہیں، جو کہ میرا خیال ہے ہمارے مذہب کی اسپرٹ کے بھی خلاف ہے اور ملک کی عوام کے لیے کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ تو اس میں جو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، اب کچھ چیزیں ہیں جو کہ اس میں ہوڈنگ کا کافی ایک سیریس ایلیمنٹ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو کھانے پینے کی چیزیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں جی جی وہ بیکاز آف ویلیویشن، پھر اس طرح کی کچھ انوائرمنٹل جو بارشوں کا ہونا نہ ہونا، ٹائم کے آگے پیچھے ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا مل کے اس نے مہنگائی کو ایک جنم دیا ہے، جی اور جی پھر ظاہر ہے کہ پیٹرول پرائسز ہوتی ہیں وہ بھی ڈٹرمن کرتی ہیں، بجلی کی پرائسز، تو یہ سارا انٹر لنکڈ ہے۔ ٹھیک، جی اچھا شبلی صاحب، ابھی تو اپوزیشن آپ کے لیے اس طرح چیلنج نہیں رہی ہے، جس طرح وہ لگ رہا ہے کہ اس کی اپنی جو کشتی ہے اس میں بہت شگاف ہو چکے ہیں، بٹ جو کل جہانگیر ترین صاحب جب عدالت پیش ہوئے، آپ کے 3 ایم این ایز، 9 ایم پی ایز، 3 مشیران، پھر کارکنان، بڑی تعداد میں ایک کیمپ شو ہوا ان کا، اور اگر جہانگیر ترین صاحب جو یہ آپ احتساب کہہ رہے ہیں وہ اس کو انتقام کہہ رہے ہیں، اگر وہ کیمپ جو ہے وہ آپ سے نالاں ہو جائے یا ناراض ہو جائے تو کیا وہ ڈینٹ نہیں ڈالے گا حکومت کو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز کو اصول پہ پرکھنا ہے، بنائے اس کے کہ ہم ایک پولیٹیکل ایکسپیرینسی کے تحت یا سیاسی فائدے یا نقصان کی بنیاد پر ہم اپنے فیصلے کریں۔ جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو وہ ہوا ہے، دیکھیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ پورے پاکستان کی مارکیٹ میں 22% جو ہے تو ان کا شیئر ہے چینی کی مارکیٹ میں۔ اب جو شوگر رپورٹ آئی سامنے، کیونکہ ہم یہی دیکھتے تھے کہ قیمتیں اوپر سے اوپر جا رہی تھی، اور چینی تو پہلے 4 مہینے میں بن جاتی ہے لیکن اس کی پرائسز کا اس طرح سے اسکلیٹ کرنا سمجھ سے باہر تھا، تو ظاہر ہے کہ ہم نے انویسٹیگیشن بھی کی، اور پھر اس انویسٹیگیشن میں جو میٹرکس ایکشن میٹرکس تھی اس کی بنیاد پہ ہم نے انویسٹیگیشنز کی۔ اب 17 کمپنیز ایسی ہیں جس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، تو اگر جہانگیر ترین صاحب اگر وہ جاتے ہیں عدالت، جس طرح کے یہ وہی بات ہو گئی جس طرح کہ مریم نواز جب جاتی ہیں نیب بلایا جاتا ہے تو وہ پورے جلوسوں کے ساتھ جا جاتی ہیں، تو وہ اسپرٹ آف انصاف کی جو تقاضے ہیں وہ اس کے بالکل برخلاف جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے علیم خان پہ کو نیب نے پکڑ لیا،
سبطین خان کو نیب نے پکڑ لیا, پرائم منسٹر عمران خان کو عدالت میں بلا لیا گیا ان کی گھر کی منی ٹریل مانگنے کے لیے. اسی طرح جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کے ان کو بھی بلایا گیا. لیکن کیا آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان جتھوں کے ساتھ گئے سپریم کورٹ؟ کیا حلیم خان, چاہے کیا سبطین, چاہے وہ چیف منسٹر پنجاب؟ تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے رول آف لا کسی نہ کسی سٹیج پہ ہم نے اس طرف جانا ہے, کیونکہ اگر قانون برابر نہیں ہوگا, کچھ جو لوگ ہیں جو اہل اقتدار ہیں جن کا کہ اثر و رسوخ ہے, اگر وہ اس طرح سے وہ کرنے لگیں جب عدالت ہو جائیں اور وہ ان کے ساتھ پورا ایک جلوس ہو, وہ نفی کرتا ہے اس فلسفے کی جو پاکستان تحریک انصاف جس پہ بنی ہے. کہ نہیں, اگر ہم نے انصاف کرنا ہے تو اس میں پھر اپنے لوگ بھی آ جائیں یا پرائے لوگ آ جائیں. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو وہ ہوتی ہے جو آپ اپنے مخالفوں کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ نہ کریں اور پھر ہم کہیں کہ جی اپوزیشن والے ہیں, چونکہ چینی میں آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی, چاہے وہ آپ کے پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں, ان سب کی شوگر ملیں ہیں. تو یہ شوگر ملوں کا جو ایک اکٹھ ہے اتنے ہائی لیول پہ, اتنے پاورفل لیول پہ, اور جس طرح آپ کو شہزاد اکبر بتا رہے تھے کہ 1 روپے جب مہنگی ہوتی ہے چینی تو اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے, اربوں میں فائدہ ہوتا ہے. اب اتنی بڑی گیمز ہوں, اور یہ پیسے کس کے ہیں؟ یہ پیسے ان غریب لوگوں کے ہیں جو کہ واحد چیز ہے جو کہ وہ لگژری جس کو کہہ لیں آپ, جو کہ وہ استعمال کرتے ہیں. شبلی صاحب, یہ میں تو یہ کہوں گا کہ جہانگیر, تو آپ نے جو دلیل دی ہے کہ 22% ان کا شیئر ہے, تو اگر کسی شخص نے محنت کی ہے اور اپنی ذہانت کی وجہ سے اتنا ایکسپینڈ کیا کہ اس کا 22% شیئر ہے, تو اس کو اس کی سزا تو نہیں ملنی چاہیے. اور پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انصاف نہیں, یہ انتقام ہے. اور یہ کس چیز کا انتقام سے لیا جا رہا ہے کہ وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی خاص طور پہ FIA کا کیس بنانے کے لیے اس کو منی لانڈرنگ کر دیا گیا, حالانکہ یہ منی لانڈرنگ کا کیس نہیں ہے, یہ تو ایک FBR کا کیس بنتا تھا. دوسری طرف یہ بھی مصدقہ اطلاعات ہیں کہ جو سپر بیوروکریٹ ہیں پاکستان کے, وہ جہانگیر ترین صاحب کے پیچھے وینڈیٹا لے کے, چھڑی لے کے پڑے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی پاورفل فورسز ہیں جن کو وہ سازش کا نام دیتے ہیں. پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے. دیکھیں میں آپ نے ایک بات کروں نظامی صاحب, پہلی بات تو یہ کہ اگر میں نے یہ کہا ہے کہ 22% شیئر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ان کے اگینسٹ جاتی ہے. بالکل اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ نہ ہمارے مذہب میں اس کی کوئی قدغن ہے کہ آپ کو پیسہ نہیں بنانا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ پیسہ بڑے ٹرانسپیرنٹ اور بڑے ایمانداری کے ساتھ بنایا جائے. تو اس میں اس وجہ سے ان پہ کیس نہیں بنائے کہ ان کی 22%. جو پوائنٹ میں کہنے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ کا مارکیٹ میں اتنا بڑا شیئر ہو تو ظاہر ہے آپ ایک بہت امپورٹنٹ پلیئر ہوتے ہیں, اور اگر یہ پرائسز کی مینیپولیشن ہو, سٹے بازی ہو, تو اس میں جو ہے تو پھر ہر ایک کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے. صرف ہم اس بنیاد پہ نہیں کر سکتے کہ چونکہ ان کا سب سے بڑا شیئر ہے تو ہم ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے, یا ان کا سب سے چھوٹا شیئر ہے اس لیے ہم ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے یا کریں گے. تو مقصد یہ ہے کہ جی ہم اس میں سیاست کو بالکل علیحدہ کر دیں. ہمارا کہنے کا مقصد یہ کہ جی ہماری پارٹی میں پرائم منسٹر سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہے, پارٹی کی لیڈرشپ میں عمران خان سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہے. اگر عمران خان کو عدالت میں بلایا جاتا ہے تو وہ کبھی جتھے لے کے تو نہیں گئے ہیں, نہ وہ کبھی کوئی 50 70 100 لوگوں کو دکھ گئے ہیں. وہ گئے ہیں, انہوں نے اپنا جواب دیا ہے, اپنا حساب کتاب دیا ہے ادھر عدالت میں, اور جس کی بنیاد پر پھر فیصلے ہوئے. تو مقصد یہ ہے کہ اس کو اگر ہم پولیٹیسائز کریں گے اس چیز کو کہ کورٹ اپیئرنس یا کسی بھی ادارے, ہمارا تو ماننا یہ, ہم تو پچھلی PDM کے میں بھی یہ کرتے رہے ہیں کہ جی آپ اداروں کو نہیں دھمکا سکتے, آپ اداروں پہ جتھے لے کے نہیں جا سکتے. مریم نواز کیا کر رہی تھی, وہی بجائے ادھر عدالتوں کے سوال جواب دینے کے وہ اس چیز پہ زیادہ زور تھا. تو یہ دیکھیں یہ اس طرح تو ہو نہیں سکتا. آپ کو دیکھیں یا تو آپ اداروں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. اگر نہیں مانتے ہیں تو یہ تو پھر وہ مطلب ہے کہ آپ علیحدہ ایک راستے پہ چل پڑے. تو انصاف ہونا چاہیے بالکل, چاہے وہ جہانگیر ترین ہو یا کوئی بھی ہو, لیکن قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے. اس وجہ سے کہ کیونکہ وہ زیادہ امیر ہے یا اس کا شیئر ہے, میرا خیال ہے یہ آرگومنٹ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اصل چیز نقصان کس کو پہنچ رہا ہے, اگین وہ غریب عوام کو پہنچ رہا ہے.
جو کہ مہنگی چینی خرید رہے ہیں. اچھا شبلی صاحب یہ بتائیں کہ ایک بڑا آپ نے جہانگیر ترین کا ذکر کیا, کچھ لوگ لے گئے, لیکن محترمہ مریم نواز تو بالکل ہی خاموش ہو گئی, انہوں نے تو منہ پہ زپ لگا لی اپنے. یہ کیا وجہ ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے جی, اس قسم کی ہزیمت اور اس قسم کی رسوائی صرف کسی کا بھی منہ بند ہو سکتا ہے, اور جس طرح سے ان کو پے در پے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہی کی وجہ سے یہ جو پاکستان مسلم لیگ کو ایک بہت زیادہ ڈینٹ پڑا ہے, اس سے باقی سیاسی جماعتوں کو بھی بڑا نقصان ہوا سیاسی طور پہ بھی, اور ان کا جو مستقبل ہے, سیاسی مستقبل ہے, اس پہ بھی بڑا اثر پڑا ہے. کیونکہ ہوتا یہی ہے, اور ہم بھی کہتے تھے, اور جس طرح کل حیدر ہوتی نے بھی کہا کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے تو یہ ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے بنائی گئی تھی, تو ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں. اب اے این پی ہماری پارٹی کے نہیں ہے, یہی بات ہم کرتے تھے, آج انہوں نے کر دی, کیونکہ یہ حقیقت تھی. تو جب آپ کا جو مین پرپز ہو وہ اگر آپ اچیو نہ کر پا رہے ہوں اور آپ استعمال کریں وہ باقی پارٹیوں کو, تو وہ تو ظاہر ہے کہ کوئی جلد یا بدیر وہ ان کو اس چیز کا احساس ہوگا. پیپلز پارٹی کو پہلے ہو گیا تھا کہ یہ ہمارے کاندھا استعمال کر کے اور اپنی پرسنل بینیفٹس لینا چاہتے ہیں, تو وہ ان کی سیاست فیل ہو گئی بنیادی طور پہ. ٹھیک, بہت شکریہ شبلی فراز صاحب, آپ کے وقت آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے شاہد خاقان عباسی کا عمل اے این پی یا پیپلز پارٹی کے لیے صرف عذر تھا, اور کیا پہلے سے یہ طے ہو چکا تھا کہ اب راہیں جدا ہونی ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. نظامی صاحب, اے این پی اور پیپلز پارٹی جو شاہد خاقان عباسی صاحب کی جانب سے وضاحت طلب کی گئی, اس کو لے کے جتنا اس کا پرچار کر رہی ہیں, کیا یہ محض عذر ہے حجت تمام کرنے کے لیے, یا واقعی یہ وضاحت طلبی اتنی سنجیدہ تھی کہ جس سے پارٹی جو ہے اس کے تقدس کو بڑا نقصان پہنچا ہے؟ نہیں, اے این پی کی تو میرے خیال سے وہ اب اتنی بڑی جماعت نہیں رہی اپنی ریپریزنٹیشن کے لحاظ سے, لیکن ان کی خودداری جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, اور جس طریقے سے بیوروکریٹک انداز سے عباسی صاحب نے ان کو ٹریٹ کیا, اس کی وجہ سے ان کا گلہ جو ہے وہ جائز بنتا ہے. جہاں تک پی 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 کا تعلق ہے, پی 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 کے تو کچھ بنیادی اختلافات نون لیگ سے پہلے بھی تھے, لیکن یہ حالیہ دنوں میں یہ استعفے والے معاملے پہ اور لانگ مارچ والے معاملے پہ, پھر یہ سینٹ کے انتخابات کے معاملے پہ, کئی معاملات پر اختلافات جو ہیں کھل کر سامنے آئے ہیں, اور اس کے دن یہ شروع ہو گئی ہے بحث کہ ہم نے آپ کے لیے کیا, آپ نے کیا کیا, آپ نے ہمارے لیے, ہم نے یہ کیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس لیے تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کا گلہ جو ہے وہ جائز بھی ہے, اور ایک اختلافی چیز ہے جو پہلے تو چل رہی تھی. اچھا نظامی صاحب, اگر ابھی یہ پی ڈی ایم کو ٹائم لائن پہ رکھیں تو پیپلز پارٹی کی کورٹ میں مطالبہ پڑا ہوا ہے دیگر 8 جماعتوں کا, پہلے تو 9 تھی اب 8 ہو گئی ہیں, کہ استعفے دیں. اور دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اب بڑی دیر کے بعد 11 اپریل کو سی ای سی بلا رہی ہے. اس میں اس کو بھی رسپونڈ کر دیجئے گا ذرا کہ کیا اب مطالبہ در مطالبہ اس استعفے کے مطالبے کے بدلے پیپلز پارٹی کوئی نیا مطالبہ رکھے گی یا اعلان کر دے گی پی ڈی ایم سے علیحدہ ہونے کا؟ اس سوال کا جواب دے دیجئے گا. اور یہ بھی بتا دوں کہ ڈاکٹر مصدق ملک پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر ہیں, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ کی طرف آتے ہیں. جی نظامی صاحب, پہلے ذرا اس کو رسپونڈ کر لیں. یہ میں کہہ نہیں سکتا, لیکن یہ مشروط قسم کی یہ لدگی ہوگی ان کی بھی. یہ تو نظر نہیں آتا کہ پیپلز پارٹی اسی تنخواہ پر کام کرتی رہے, خاص طور پہ جو چھوٹی جماعت ہے اے این پی, اس نے جب سٹینڈ لے لیا تو یہ بڑی ہارڈ لائن جو ہے لیں گے, اور کہا ہے انہوں نے ہارڈ لائن لیں گے. وہ ہو سکتا ہے اٹ از شارٹ آف ایگزٹ, کیونکہ اسٹیکس بھی بڑے ہیں بڑی پارٹی ہونے کی وجہ سے. جی ڈاکٹر صاحب, 11 اپریل آنے کو ہے, سی سی کا بڑا انتظار تھا آپ کو, تو ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟
معلوم نہیں ہے. یہ موجودہ صورتحال میں بڑا مشکل ہو گیا ہے کسی بھی قسم کی آسرائی کرنا کہ کیا ہوگا, کون جانے کیا ہوگا. لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ پیپلز پارٹی کو میرے خیال میں کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوگا, کیونکہ بظاہر جو ہماری جماعت ہے اور دیگر جو جماعتیں جن کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں مل کے, ان کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ باپ کے ساتھ الحاق میں ایک اپوزیشن کرنے کا جواز ہمیں نظر نہیں آتا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو حق ہے پیپلز پارٹی کا کہ اگر وہ چاہے کہ اسے باپ ہی کے ساتھ مل کے سیاست کرنی ہے یا اسی طرح کی سیاست کرنی ہے جس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹریجری بینچ کے عامل ہیں اپوزیشن کے ساتھ اور کچھ لوگ اپوزیشن کے ہوں, تو میرے خیال میں تھوڑی سی ہماری جو رائے ہے اس کے اندر فرق آ گیا ہے. تو جب تک یہ فرق نہیں مٹتا مجھے یہ چیز ریزالو ہونے میں کافی مشکلات نظر آتی ہیں. جی نظامی صاحب. ہاں جی ہاں, یہ فرق تو آپ بتائیے کہ اس میں یہ جو پیپلز پارٹی کا اور اے این پی کا سٹینڈ ہے کہ یہ ایک الائنس ہے, پی ڈی ایم یہ سیاسی جماعت نہیں ہے جس میں آپ کسی لیڈر کا, جنرل سیکرٹری جو ہے وہ اپنی پارٹی کے لیڈر کا جواب طلبی کرے کہ بھی تم نے یہ کیوں کہا, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ تو ایک جنٹل مینس کلب ہے جہاں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ان سے میٹنگ بلائی جائے اور اس میں یہ جواب طلبی کی جائے کہ بھئی یہ کیا کہا ہے آپ نے. تو یہ پروٹوکول کا مسئلہ ہے یا آپ کے پی وی پی اور پی ایم ایل این کے درمیان کچھ بہت زیادہ بہت ہو گیا نا جی. اب اکٹھے رہنے کا تو کوئی جواز نظر نہیں آتا. اس کی وجہ سے جو پرانے تاریخی اختلافات ہیں وہ ابھر رہے ہیں. یہ لگتا ہے کہ یہ محض یہ جو ایشو بتایا جا رہا ہے دیٹ از ناٹ دی ریئل ایشو, اٹ از جسٹ دی ٹپ آف دی آئس برگ. جی میرے خیال میں یہ آپ کی دو باتیں آپ نے کی ہیں اور دونوں پہ میں تبصرہ کیے دیتا ہوں. تو پہلی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں آپ کی بات 100% ٹھیک ہے کہ یہ ایک اتحاد ہے جس میں تمام پارٹیز اکٹھی چل رہی ہیں اور ہر پارٹی ایک انڈیویجول پارٹی ہے, اس کا رائٹ ہے کہ وہ جس طرح کی بھی سیاست کرنا چاہے کرے, اس سے تو ہم منع نہیں کر سکتے پیپلز پارٹی کو, اے این پی کو, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت یا کسی بھی جماعت کو کہ وہ اپنی طرز کی اپنی سوچ کے مطابق سیاست نہ کرے. تو پہلی بات تو یہ ٹھہری کہ بالکل جی ان کو حق ہے اور اگر وہ کرنا چاہتے ہیں یہ سیاست تو وہ ضرور کریں باپ کے ساتھ مل کے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, مثلا ہماری آراء مختلف تھیں, آپ کو یاد ہوگا, اور ابھی تک تو جو پیپلز پارٹی کہتی چلی آئی ہے ایک اچھی گفتگو کے بعد, ڈسکشن کے بعد زیادہ تر چیزیں ہم وہی کرتے چلے آئے ہیں. اگرچہ ہماری پارٹی کا اور جے یو آئی ایف کا موقف یہ تھا کہ شروع ہی سے ہمیں ہارڈ لائن سٹانس لینا چاہیے, مگر پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ نہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمارا خیال تھا کہ یہ جس چیز کو ہائبرڈ رول کہا جا رہا ہے, جو جمہوریت کا لبادہ پہنے ون پارٹی رول کی ایک شکل ہے جس کا حوالہ بھی دیتے ہیں اکثر عمران خان صاحب چین کا ذکر کر کے, تو ہم یہ چاہتے تھے کہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ لبادہ اتر جائے اور جو اصل شکل ہے اس برائے نام جمہوریت کی وہ لوگوں کے سامنے آ جائے. لیکن جب پیپلز پارٹی نے اپنا نقطۂ نظر دیا کہ ہمیں فیلڈ خالی نہیں چھوڑنا چاہیے تو ہم نے زیادہ تر ان کی باتیں جو ہیں ان کو لے کر چلے. اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ فیصلہ ہوا, اب تو یہ لگتا ہے کہ ایک ٹیپ کی طرح ہر بندہ ریپیٹ کر رہا ہے کہ صدر ہوں گے, چیئرمین ہوں گے پیپلز پارٹی سے اور ڈیپٹی چیئر ہوں گے جے یو آئی ایف سے اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا حق ہمیں ہوگا. لیکن اگر یہ نہ بھی بالفرض وہ جو بھی انتخابات میں دھاندلی ہوئی اس کے بعد وہ نئی چیئرمین الیکٹ ہو سکے اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کہا بھائی ہمارے ذرا نمبر زیادہ ہیں ہمیں ہونا چاہیے, تو یہ بات ڈسکس ہو سکتی تھی پی ڈی ایم کے فورم پر, لیکن یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی. جو بات ہمارے لیے ہم پہ بہت گراں گزری اور بہت افسوس ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ افسوس کے علاوہ شوق ہوا, وہ یہ تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت جس کے ہم تحریک چلا رہے ہیں اسی کے کچھ افراد کو ملا کے ہم لیڈر آف دی اپوزیشن چوز کریں. یعنی اگر آپ سینٹ کی اس وقت کی شکل دیکھیں تو چیئرمین بھی باپ کے ہیں, ڈیپٹی چیئرمین بھی باپ کے ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن بھی باپ کی مدد سے آئے ہیں اور لیڈر آف دا ہاؤس بھی باپ کی مدد سے آئے ہیں. تو پھر آبویسلی باپ کے جو 3-4 ووٹ ہمارے پاس ہیں, یعنی ہمارے کا مطلب ہے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے جنہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا ہے, وہ ایجنڈا کنٹرول کریں گے.
مگر جو ایجنڈا باپ کا ہے اس کے ساتھ تو ہم نہیں چل سکتے، بہت مشکل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جہاں تک آپ صحیح ہے. دوسری جو آپ نے بات کی وہ پروٹوکول کی ہے، وہ علیحدہ بات ہے. اگر بات صرف یہ ہے کہ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے تھی، اس خط کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر لکھ کے وجہ سامنے آ جائے تو پھر وہاں پہ میٹنگ میں لے دے کم ہوگی، ایک مؤثر جواب آیا ہوگا، سب کو پہلے سوچنے سمجھنے کا موقع مل جائے گا اور وہاں پہ ڈسکشن ہو جائے گی. تو اگر بات صرف یہ ہے کہ ہمیں برا لگا کہ آپ نے لکھ کے ہم سے سوال پوچھا ہے، آپ زبانی پوچھتے تو یہ تو چلیں آپ کی بات میں کسی حد تک میں آپ سے بات کر سکتا ہوں اس پہ، لیکن اور وہ بھی شاید اس وجہ سے کہ ہمارے معاشرے میں شاید لکھت پڑھت کو ایک مختلف نظر سے دیکھا جاتا ہے، زبانی گفتگو کو مختلف شکل سے دیکھا جاتا ہے. لیکن بڑی بات جب آپ اتحاد میں چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس صرف ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو کا کانفیڈنس بٹرے نہیں کریں گے. جو بات آپ اگری کریں گے وہ کسی حد تک ہوگی یا بہت حد تک ہوگی یا مکمل طور پہ ہوگی، مگر یہاں پہ یہ جو اتحاد کیا گیا باپ کے ساتھ وہ تو بالکل ہم پہ اینٹ کی طرح گرا. ڈاکٹر صاحب یہ باپ سے تو آپ کو اعتراض ہے، لیکن گزشتہ روز سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف ہمارے ساتھ وہ پیپلز پارٹی کے بہاف پہ گلا کر رہے تھے کہ آپ نے تو مدر آف آل ڈیل جو ہے مکمکہ وہ پی ایم ایل این کے ساتھ کیا اور پنجاب میں یعنی بغیر الیکشن کے سینٹ کی سیٹیں بانٹ لیں، جس میں پیپلز پارٹی کو نقصان بھی ہوا، لیکن پیپلز پارٹی کو بطور ایک ایلائی کے ایک الائنس کے ممبر کے ووٹ میں نہیں لیا گیا. تو آپ نے بھی تو جہاں آپ کو موقع ملتا ہے اپنا سیاسی مفاد کی خاطر فیصلے کرتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اگر باپ سے ووٹ ملتا ہے تو لے لیں. ایسی کیا بات ہے؟ گیلانی صاحب نے بھی تو ووٹ لیے نا کہیں حکومتی پارٹی سے. دیکھیے اس میں دو نکات ہیں جو اہم ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے تو اتنے ووٹ نہیں تھے کہ ان کو نقصان پہنچا ہے. پنجاب میں کتنے ووٹ تھے پیپلز پارٹی کے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کیسے نقصان پہنچا ہے. پیپلز پارٹی تو اگر تمام ادھر ادھر کے لوگ بھی مل جاتے تو کینڈیڈیٹس وہ جو ہمیں ووٹ چاہیے پنجاب میں ایک سینیٹر کے لیے وہ پورے نہیں ہو سکتے. تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں پرسنلی میں پارٹی کے ہر فیصلے کا پابند ہوں، مگر اگر مجھ سے آپ ذاتی رائے پوچھیں تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں وہاں پہ الیکشن ہونے چاہیے تھے. میں نے اس کا اظہار بھی کیا. بات یہ ہے کہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہمارے ووٹ پورے نہیں ہو رہے تھے پنجاب میں، اور پی ٹی آئی کے بھی ووٹ پورے نہیں ہو رہے تھے. وہ ایک سٹیل میٹ ہو گئی تھی جس میں کوئی بھی شخص وہ ایک اضافی سیٹ نہیں لے سکتا تھا. میں پھر بھی سمجھتا ہوں الیکشن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال وہ الیکشن نہیں، مگر اس میں کوئی ہم نے مل کے ان کے ساتھ اتحاد ڈیل تو ہوگی نا، پھر ڈیل تو ہو گئی ون ون سچویشن میں آگے پی ٹی آئی پی ایم ایل ڈیل ہو گئی نہیں تھی. نہیں دیکھیے ون ون میں اور سٹیل میٹ میں فرق ہے. سٹیل میٹ یہ ہے کہ ہم نے پوری جب کوشش کر لی اور ہمیں پتا چلا کہ ہم اپنے ووٹ پورے نہیں کر پائے اور ہم سیٹ نہیں لے سکتے تو پھر بازار کو گرم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ سیٹ ہی نہیں ہم جیت سکتے تھے. اور پی ٹی آئی کو بھی یہ سمجھ آ گئی کہ وہ سیٹ یہ نہیں جیت سکتے کیونکہ بالکل بیچ میں ایک سپلٹ آیا ہوا. تو چاہے پیپل ادھر جاتی یا ادھر جاتی یا کوئی بھی اور جماعت آتی وہ ووٹ پورے نہیں ہو رہے تھے بیکاز وہ سپلٹ تھا. دونوں پارٹیز کے پاس کافی تعداد میں ووٹ. ڈاکٹر صاحب دو اور الزام لگا رہی ہے پیپلز پارٹی. ایک فرت اللہ بابر صاحب کی کہہ رہے ہیں جی ان کی شکست نون لیگ کی وجہ سے، اور دوسرا کل راجہ صاحب یہ کہہ رہے تھے ہمارے پروگرام میں کہ آپ کوئی بالا شرائط طے کرنے کی کوشش میں تھے. پیپلز پارٹی کو یہ محسوس ہو رہا ہے. اگر ایسی بات ہے تو پھر تو آپ نے جو شروع میں بات کر دی اس سے آگے بات بڑھنی نہیں چاہیے. اگر شک یہ پڑ جائے دو جماعتوں میں کہ کوئی جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم کیسے چلیں باپ کے ساتھ، اگر ان کو یہ شک ہے کہ ہم بالا کچھ کر رہے ہیں تو پھر تو بات آگے کیسے بڑھے گی صاحب. تو پھر تو ہر پارٹی کو اپنا جو طریقہ کار ہے، ہماری خواہش یہ نہیں تھی، ابھی بھی یہ خواہش نہیں ہے. ہمیں امید ہے کہ ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کوئی ایسا خوشائند فیصلہ کرے گی جس سے یہ اتحاد کسی حد تک چل سکے یا برقرار رہ سکے. لیکن اگر بات یہ ہے کہ اتحاد ہو یا نہ ہو، فیصلہ ہو یا نہ ہو، کوئی شخص بالا کو بڑی ڈیل کر رہا ہے تو پھر آگے اس کو چلانے کی پھر پیپلز اگر وہ واقعی یہ سمجھتے ہیں تو پھر وہ کیسے اس کو چلانا چاہتے ہیں یا کیسے چلا پائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب
एक गुत्थी सुलझा दें आप कि मुस्लिम लीग की सियासत क्या है। अब मरियम जो है इतना ज़्यादा शोरा नवा और ज़बरदस्त किस्म की स्ट्राइडेंट नुक्ता निगाह के बाद एकदम मुबारक की तरह आवाज़ निकल जाती हो, वो खामोश हो गई। आज भी वो खामोश थी। इसी तरह हमजा साहब जो हैं वो जेल से तो रिलीज़ हो गए, लेकिन उनकी सियासत भी निस्बतन ज़रा ठंडी ठंडी है। शहबाज शरीफ साहब जेल में हैं। तो ये मुस्लिम लीग का एक तो बयानिया क्या है और डायरेक्शन क्या है, ये कोई लोगों को समझ में नहीं आती। नहीं, मैं नहीं समझता जी। मेरे ख्याल में, और जहाँ मैं जानता हूँ मरियम साहिबा को, मुझे मालूम है कि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होगी तो वो चीज़ जो आप मिस कर रहे हैं, वो शोला बयानी, वो आपको दोबारा नज़र आ जाएगी। कुछ ही दिनों की बात है। आप मेरे ख्याल में तो बेफिक्र हो जाएं उससे। और नुक्ता नज़र वही है जो नवाज शरीफ साहब ने पेश किया है, जिसकी तर्जुमानी दीगर पार्टी के मेंबरान करते हैं। हमारे ख्याल में ये एक सिलेक्टेड हुकूमत है। हमारे ख्याल में इसने महंगाई का और जो बेरोज़गारी का तूफ़ान बर्पा किया है, उसने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। अगर वो बिजली का बिल दे तो बच्चों की फ़ीस नहीं दे पाता, बच्चों की फ़ीस दे तो माँ बाप की दवा नहीं ला पाता, माँ बाप की दवा ले आए तो घर में खाना नहीं वो खिला सकता अपने बच्चों को। तो इस सूरत हाल में हम समझते हैं कि एक सिलेक्टेड हुकूमत का मौजूदा शक्ल में रहने का कोई जवाज़ नहीं रहता। हमारी ख्वाहिश ये है, कोशिश ये है कि नए इलेक्शन हों जो ट्रांसपेरेंट हों, और उन इलेक्शंस में जिसको भी अवाम सिलेक्ट करे वो आगे आए। और अगर हम इसमें नहीं भी कामयाब होते तो हमारी तहरीक जारी है जी। हम एक ऑपोजिशन है। हम हर 83 मेंबर्स हैं आपके, तो इस्तीफे आप भी दे दें, बड़ा डेंट डाल सकते हैं। नहीं, उससे डेंट नहीं डल सकता ना। ये बात तो आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। देखिए, जब मैंने पहले बात शुरू की तो मैंने आपको कहा कि असल मकसद इस्तीफे देने का ये था कि इसकी जो हकीकत है इस असेंबली की वो अयां हो जाए। यानी जो जमहूरियत का लिबादा वन पार्टी रूल ने, हाइब्रिड रूल ने पहन रखा है, वो उतर जाए और लोग उसको अपनी हकीकी शक्ल में देखें। जैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में आयल के बाएं जानिब भी उनके चाहने वाले और दाएं जानिब भी उनके चाहने वाले बैठे होते थे, बिल्कुल उसी तरह ये सामने आ जाए। अगर पीपल्स पार्टी रिज़ाइन नहीं करती तो फिर एक बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी जो है वो हाउस के अंदर बैठी होगी, और वो जो लिबादा हम चाक करना चाहते हैं वो लिबादा चाक नहीं होता। यानी जो हकीकत है वो सामने नहीं आती, क्योंकि बज़ाहिर दिखेगा कि एक हुकूमत है और एक ऑपोजिशन है। इसके लिए ऑपोजिशन का इत्तेहाद जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि तमाम पार्टीज निज़ामी साहब सामने। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये तो लिबादा चाक करने वाली बात अपनी जगह पर है, लेकिन आप कह रहे हैं कि पीपीपी बिल्कुल सामने नहीं आ रही, लेकिन आप कौन सा सामने आ रहे हैं उस अंदाज से कि ये सियासत जो है इसमें कौन किस तरफ है? हर एक अपने कार्ड जो है वो अपने सीने के साथ लगाए हुए हैं, किसी को पता नहीं कि क्या नतीजा निकलेगा, और जनरली स्पीकिंग पीडीएम से लोग मायूस हुए। मैं समझता हूँ कि पीडीएम को नुकसान पहुंचा है, ये बात आपकी ठीक है। मैं समझता हूँ कि दो पार्टियों का इस इत्तेहाद से बाहर निकल जाने से पीडीएम को नुकसान पहुंचा है। उसकी एक तो बड़ी शक्ल मैंने आपके सामने पेश भी की है कि वो जो डीलिजिटिमाइजेशन का अमल था, यानी हुकूमत डीलिजिटिमाइज हो जाए, लोगों को नजर आए कि दोनों तरफ पीटीआई यानी बाप और पीटीआई, एक तरफ बाप और एक तरफ पीटीआई बैठे हुए हैं। अब तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि एक बड़ी जमात जो है वो बैठी हुई है। ये उस इत्तेहाद के कमज़ोर होने या फ्रैक्चर होने या आने वाले वक्त में अगर टूट जाता है, खुदा न खास्ता, तो टूट जाने इसके ये नुकसान आते हैं कि वो जो डीलिजिटिमाइजेशन है वो नहीं हो पाएगी। इसके अलावा और भी बहुत से इसके नुकसान हैं, और आप बिल्कुल सही उसकी निशानदेही कर रहे हैं। लेकिन मैं जिस बात से इत्तफाक नहीं कर पाता वो ये है कि इसलिए हमें बाप के साथ कोलिशन में या अलायंस में एक ऑपोजिशन का भी लिबादा पहन लेना चाहिए और ऑपोजिशन नहीं करनी चाहिए। ये बात मेरे फहम में नहीं आती। डॉक्टर साहब, जाते जाते कोई शेर ही सुना दें। नहीं, अब आज तो आपने इतनी सीरियस बात की कि कोई शेर गुमान में ही नहीं आ रहा। लिटिल बिट हार्ड टॉक। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, बाद एक और डेवलपमेंट हुई है। सदारती फरमान आया है कि एचईसी वजारत तालीम के मातहत काम करेगा। कारकर्दगी बेहतर होगी या कुछ कम होगी? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं।
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے نظامی صاحب. ایک صدارتی آرڈیننس آیا جس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کو وزارت ایجوکیشن کے ماتحت کر دیا گیا ہے. بنیادی طور پہ جو سوال ہے جو سمجھ آتی ہے کمیشن ورکس لائک اے ریگولیٹر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کارکردگی بہتر ہوگی یا ایک وہ روایتی جو سلسلہ چل رہا تھا ویسا ہی ہو جائے گا؟ دیکھیں کمیشن جو ہے اس کو حکومت کے زیر تحت لانا یہ تو ایک بنیادی کانٹراڈکشن ہے کہ کمیشن ہوگا اور وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور اس کی انڈیپینڈنس اور اٹانومی ایک آرڈیننس کے ذریعے ختم کر کے وہ ڈاکٹر طارق بنوری جو ایک قابل آدمی تھے اور وہ حکومت کے بعد سفارشی لوگ جو ہیں ان کو اکاموڈیٹ نہیں کر رہے تھے اور اس کے برعکس جو پیچھے سے چلا رہے ہیں وہ اس سے پہلے جو ہائر ایجوکیشن کے سربراہ تھے کیا نام تھا ان کا؟ کس دور کی بات کر رہے ہیں؟ یاد نہیں رہا آپ کو. آپ ڈاکٹر عطاء الحق صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ عطاء الرحمان. جی عطاء الرحمان کی بات کر رہا ہوں. جی عطاء الرحمان نے اپنے دور میں کم از کم ہائر ایجوکیشن کمیشن سے 2 پروجیکٹس جو ہیں کچھ اور ناموں سے لیے. اسی طرح کی قفلے یہاں چلتے رہے اور ان کو جب ریجیکٹ کیا گیا یا ایسی سفارشات نہیں مانی گئی تو نزلہ طارق بنوری پہ گرا اور شفقت محمود صاحب بھی بجا طور پہ شاکی ہیں کہ یہ اچھا ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے جو ان کی بات مانتا ہی نہیں وزیر تعلیم کی. تو یہ وجوہات بنی ہیں. جی افسوسناک بات ہے کہ ایک اٹونومس ہونا چاہیے ٹیکنیکلی ادارہ جو بھی وجہ ہو تو اس کو حکومت نے اپنے اس میں لے لیا قبضے میں اور اس کے نتیجے میں اس کا وہی نتیجہ نکلے گا جو اس قسم کے اداروں کا نکلتا ہے جو سرکاری بن جاتے ہیں. یہ ہائر والی بات کوئی نہیں ہے اس میں اب رہی ہائر ایجوکیشن والی. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب وزیر اعظم صاحب نے آج ایک تقریب سے خطاب کیا اور ہاؤسنگ کو لے کے اسلام آباد کا علاقہ ہے فراز ٹاؤن وہاں پہ انہوں نے کہا کہ وہ بات کر رہے تھے جو ہمارے یہاں پاکستان میں مارگیج کلچر نہیں ہے اس کنٹیکس میں وہ بات کر رہے تھے کہ چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کی عادت بینکوں کو نہیں تھی اور بینکوں سے چھوٹے قرضے حاصل کرنے میں لوگوں کو ابھی بھی مشکلات ہیں. نیا پاکستان ایک منشور کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شوکیس تھا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو قرضوں کا سلسلہ شروع کیا ہے اس سے واقعی کوئی انقلاب آنے والا ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات بتائیے کہ چھوٹے لوگوں سے کیا مراد ہے؟ نظامی صاحب میرا خیال ہے وہ کہنا چاہتے ہیں کمزور طبقے کے جو لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں جو بینک گارنٹی نہیں دے سکتے. لیکن وہ اس کا مطلب ہے جی کہ آپ کی جیب بھاری ہو آپ کے پاس گاڑی اچھی ہو تو آپ بڑے آدمی ہیں. محتاط ہونا چاہیے تھا یہاں نظامی صاحب. سائیکل میں افورڈ بھی نہیں کر سکتے. جی میں نے کہا یہاں محتاط ہونا چاہیے تھا. منسٹر کو ذرا جی اپنی ڈیفینیشن جو ہے ریوائز کر رہی ہے چھوٹے لوگوں کی. بہرحال یہ مارگیج کلچر واقعی نہیں ہے اور یہ نواز شریف نے بھی چھوٹے گھروں کی اسکیم شروع کی تھی. انہوں نے بیچ میں اس میں بہت سے لوگ انوالوڈ تھے جو اس حکومت میں بھی ہیں. شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ اس سلسلے میں کافی کام کر چکے ہیں. ان کے ذہن میں کوئی اوریجنل اسکیم نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ وہ آ کے اس میں کوئی جان ڈالے گا. ٹھیک. نظامی صاحب ڈسکا کا مارکا پھر سے ہونے جا رہا ہے اور آپ دیکھا کہ بڑا ہم نے الیکشن کمیشن کا ڈیسیژن آیا پھر پی ٹی آئی اس پہ سپریم کورٹ بھی گئی پھر الیکشن کمیشن کا ڈیسیژن سپریم کورٹ نے بھی اس کو انٹیکٹ رکھا. اب 10 تاریخ کو پرسوں یہ مارکا ہونے جا رہا ہے. گراؤنڈ ریئلٹیز یہ تھی کہ پی ڈی ایم نے تاثر یہ تھا کہ آخری الیکشن مل کے لڑا تھا اور اس کے مقابلے میں اکیلی پی ٹی آئی تھی. اب کیا نون لیگ اکیلے جو لڑ رہی ہے تو وہی چانسز کتنے ہیں؟ کیا لگتا ہے برائٹ چانسز ہیں نون لیگ کے یہ سیٹ نکالنے کے؟ اور یقیناً چانسز تو ہیں کیونکہ یہ گڑھ ہے یہ سیٹ ہے نون لیگ کی اس لحاظ سے تو ہے. اور ریپلے جو ہے یہ یقیناً دلچسپ ہوگا جس طرح. لیکن خود مصدق ملک صاحب نے کہا کہ حالات ایسے کچھ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کیا ہونا ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے اتنی زیادہ کاٹھی ڈال دی ہے
کہ اب اس میں کوئی گڑبڑ کی تو گنجائش مجھے نظر نہیں آتی اس طرح کی کہ جو پہلے ہوا ہے کہ پولنگ ایجنٹ بکھا دیے یا جو کچھ ہوا نا. جی ٹھیک، بالکل ٹھیک. نون لیگ بھی انتظامات پہ اعتماد کا اظہار کر رہی ہے نظامی صاحب. اور اسمارٹ فون وغیرہ بھی دیے ہیں جی پریزائڈنگ افسروں کو. جی تو یہ چیزیں جو ہے یہ اچھی سمت قدم ہے. ٹھیک. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. نظامی صاحب بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنے.